बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मीर तकी मीर याद आ रहे हैं इमरान खान साहब की हालत देख के। आज वो सारा दिन, बल्कि वो रात से वो स्यापा कुट रहे थे कि सिंध हाउस में कोई नोटों के बोरे लेके बैठा हुआ है और उनके लोगों को बहला रहा है, वरगला रहा है, फुसला रहा है। उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए रेशा दवाइयाँ हो रही हैं। मैच फिक्स हुआ पड़ा है। अब ये पता नहीं मैच फिक्स किसने किया है, उनका इशारा किसकी तरफ है। ज़ाहिर है उनका इशारा जिसकी तरफ है उन्हीं की तरफ है। और पाकिस्तान में इस तरह के सियासी मोज़े जो होते हैं वो अपने आप मार से वजूद में नहीं आते, उनके पीछे कोई ना कोई वो होता नहीं है। वो कौन सा होता है, कोई दस्ते खुफिया हाथ जिसको हम कहते हैं, वो कोई ना कोई होता है। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये हुई पड़ी है कि ख़्याल था और फिर मीटिंग भी की इमरान खान साहब ने कि जो सिंध हाउस पर किस तरह रेड की जाए, किस तरह मतलब मामला टैकल किया जाए, अपने बंदों को किस तरह बरामद करवाया जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी अड़िच है। अड़िच क्या है कि जो रूट के जाने वाले हैं, जो मुनहरिफ हैं, वो क्या दूध पीते बच्चे हैं? नहीं, वो अक्ल बालग और इस सोसाइटी के सबसे तेज़ लोग हैं ना। सियासतदान सबसे तेज़ लोग होते हैं, सबसे होशियार चालाक होते हैं। तो वो किसी के बहलावे या फुसलाने में नहीं आए। वो उनकी ये सोची समझी राय है, वो उस राय के पीछे कोई भी हो। और जाहिर है कि अगर आप देखें गौर, मैं पहले भी कह रहा था कि जिस तरह ये पार्टी बनाई गई थी उसी तरह ये पार्टी तितर बितर हो रही है। ये पार्टी ज़बरदस्ती बनाई गई थी, इसको बूम दिया गया था। शुजा पाशा साहब से लेके चौधरी शुजात हुसैन तक इसकी गवाही आती है, आई है, और इंटरव्यू दे रखे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कि किस तरह पीटीआई को दूसरी दीगर पार्टियों को तोड़ तोड़ के बनाया गया था। तो जाहिर है कि वो जो कमज़ोर एलिमेंट थे दूसरी पार्टियों के, या इब्नुल वक्त किस्म के, या मौका परस्त एलिमेंट्स थे दूसरी पार्टियों में, वो इलेक्टेबल्स कह लें, उनको आप जो भी नाम देना चाहें, अब वो फोर्स नहीं है इमरान खान साहब के साथ। तो अब उनको लगता है कि इमरान खान साहब फारिग हो रहे हैं, तो वो नई जगह आप देख रहे हैं, नया दाना पानी चुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। या नेचुरली कि जो पार्टियां तोड़ी गई थी वो पार्टियां अब फिर से बनना शुरू हो जाएंगी, या कह लें कि जहां से वो आए थे वहीं पे मोस्टली वापस जाएंगे। तो जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक सियासी कमेटी का इजलास था और इमरान खान साहब को ये मशवरे दिए गए मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनमें से एक मशवरा बाहर आके फवाद चौधरी साहब ने बताया कि पार्लियामेंट लॉजेस हम सिंध हाउस के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। बड़ा ट्रिकी मसला है कि सिंध हाउस जो है वो वफाक की मलकियत नहीं है। सिंध हाउस जो है, जिस तरह पंजाब हाउस है, KPK हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, इसी तरह सिंध हाउस भी सूबा सिंध की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर सूबा सिंध का कानून असूल लागू होता है, वहाँ पर इंतज़ामिया सिंध हुकूमत की है। वहाँ पर ये 3 दिन पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि वहाँ पर सिंध पुलिस के कमांडोज 200 के करीब तैनात किए गए हैं मज़ीद लाकर। तो वो क्यों तैनात किए गए हैं? वहाँ पर कुछ ना कुछ तो था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कोई 2 ट्वीट खड़काए थे ये इरादे देख के पीपल्स पार्टी के पास। अब देखें ना, चेक करो ज़रा। अब ये जो पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी को कौन बता रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं या हुकूमत कोई कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की पार्टी या उनकी क्लोज सर्किट कबीना जो है, या उनकी जो सियासी कमेटी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। कोई ना कोई है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चोट कराई थी शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कि इनके अपने नून लीग के साथ राब्ते हैं। तो क्या मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है, बस हम क्या सराई कर सकते हैं कि जी ये किसी ना किसी ने खबर दी होगी, या शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी होगी, या शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे उस बंदे ने दी होगी जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में होगा, उनके साथ कोई ना कोई वादा वईद किया होगा, या फिर इंतज़ामिया के अंदर से इंतज़ामिया समझ रहे ना, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, सरकारी अफसरान, तनख्वाहदार पाकिस्तान के, उनमें से किसी ने ये खबर लीक की होगी कि ज़रदारी साहब या बिलावल साहब क्या काम लगन लगा जाए। तो बिलावल साहब ने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई शाज़िया मरी साहबा से और फैसल करीम कुंडी से, और फिर उसके बाद वो बयानात भी जारी किए गए जो अंदर ठहरे हुए थे पीपल्स पार्टी के लोग।
تو اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اراکین قومی اسمبلی کو تشدد، گرفتاری اور عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لینے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی۔ عوامی نمائندوں کی زندگیاں، آزادی اور خاندان خطرے میں ہے۔ اراکین اسمبلی کو فسطائی حکومت سے اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کے اقدامات لینے کا حق ہے۔ PPP پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM اراکین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ ہم اپنے تمام پتے ظاہر نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کچھ دوست عمران خان کے الزامات کے جواب دیں گے، آئندہ دنوں میں مزید بھی سامنے آئیں گے۔ OIC کانفرنس کی وجہ سے ہم اسلام آباد میں انارکی نہیں چاہتے، حکومت ہمیں نہ اکسائے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اچانک پتہ چلا کہ جیو کی سکرین کے اوپر، سما کی سکرین کے اوپر کہ جی محمد مالک صاحب سما پہ اور حامد میر صاحب جیو کے اوپر وہ چل رہا تھا کہ کہ وہ سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جو اراکین ہیں ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ راجہ ریاض صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ اور ان سے پوچھے گئے نا جو الزامات عمران خان صاحب کی طرف سے لگ رہے ہیں کہ بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ نور عالم صاحب، اب بندے وہاں پر جو تھے وہ آپ جانتے ہیں، راجہ ریاض، نور عالم خان صاحب، نواب شیر وزیر، باسط سلطان بخاری، احمد حسین ڈھر، یہ لوگ تھے وہاں پر۔ انہوں نے میڈیا سے یا ان بڑے دو اینکروں سے گفتگو بھی کی اور ان کو بتایا۔ نور عالم صاحب کہتے ہیں اسی تو پنڈی کھا رہے ہیں بھائن، کتنے دن ہو گئے پنڈی لب رہی سانو اتوں سندھ ہاؤس دی، اور آپ کروڑوں کی بات کرتے ہیں، 40 کروڑ، پتہ نہیں کتنے 40 کروڑ۔ اور میں نور عالم صاحب اور راجہ ریاض صاحب دو بندوں کو تو میں جانتا ہوں، بھائن آپ بہت امیر نے۔ نور عالم صاحب پارلیمنٹیرینز میں 2000 غالباً 12-13 میں یا 8 سے آنورڈ جو تھی اسمبلی، اس میں سب سے زیادہ ٹیکس پیئر جو تھے وہ نور عالم خان صاحب تھے۔ راجہ ریاض صاحب کی جائیدادیں دیکھنی ہے جو جا کے دیکھیں، جو فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہ ان کی زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور راجہ ریاض کا جو گھر ہے وہ جا کے دیکھیں، وہ کار نہیں ہے گا، وہ لگتا ہے بندہ کسی قلعے میں داخل ہو گیا، اس طرح کا ان کا گھر ہے۔ امیر لوگ ہیں، پیسوں کی خاطر نہیں کر رہے یار۔ کیا جہانگیر ترین خان صاحب بھی پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں؟ علیم خان صاحب کو بھی کوئی ضرورت ہے؟ اچھا، ایک بریکنگ خبر میں نے آپ کو دینی ہے، درمیان میں وہ بریکنگ خبر رہ گئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو وہ سپورٹ گئی جس سپورٹ کے اوپر عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، جیلوں میں بند کر رہے تھے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہے تھے، اور وہ سپورٹ جس طرح سے گئی آپ کے نالج میں ہے کہ وہ بے جا مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے، وہ 1.5 اشعار بن رہے تھے، 1.5 اشعار، کہ پہلے تو جو لے کے آئے ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور پھر جو لے کے آئے تھے ان کو گھر بھیج کے پھر نئے کے ساتھ کوئی لینڈ سیٹ کر رہے تھے۔ تو پائن وہ ادارے تو یہ پھر مائنڈ کرتے ہیں نا اس چیز کا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ساڑی تیری نہیں نپ سکتی بھائی، یہ پنجابی میں جو ہم کہتے ہیں تمہارے راستے الگ ہمارے راستے الگ۔ تو 6 اکتوبر کو وہ کارروائی پڑ گئی نوٹیفیکیشن والے ایشو کے اوپر۔ تو وہ سب سے بڑی جو سپورٹ تھی اللہ پاک کی سپورٹ کے بعد، پاکستان میں جو سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہی حکومتیں چلاتی ہے، گراتی ہے، یا پھر وہ سپورٹ جن کے ساتھ نہیں ہوتی وہ ٹیپ پہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سپورٹ کے ساتھ جاتے ہی ان کی سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی۔ سیاسی سپورٹ کس طرح ختم ہوئی ہے؟ ان کے پارٹی کے لوگ ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کرنے کو پھر رہے ہیں یار، اور وہ ابھی تو یہ 5 سامنے آئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کے 2 درجن کے قریب ہیں، جبکہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ 20 کے قریب لوگ ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ 12 کے قریب لوگ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب پائن کے یہ عدم اعتماد آ چکی، یہ کامیاب ہو چکی، پیچھے کی رہ گیا ہے۔ ایک تھا نا خیال کہ اتحادی پریس کانفرنس کر دیں گے تو فارغ ہو جائیں گے عمران خان صاحب، کسی طریقے عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جو آج یہ تیر کھیل دیا ہے، آپ وہ چھاپا مارنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ٹاڈے تو چھاپا مارتا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر چھاپا مار دی ہے، یہ گوریلا ایکشن کر دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے۔ ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ ان کے اوپر جا رہے تھے، انہوں نے کار آ کے مارتا، انہوں نے کہا لو بیٹھو، ٹھیک ہے جی۔ تو سیاسی سپورٹ بھی گئی، سیاسی سپورٹ جانے کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی پارٹی یا اپنی حالت پتلی ہو گئی۔ ان کی حالت پتلی ہوتی ہے تو ان کے جو سیاسی اتحاد ہیں یا جو ان کے اتحادی ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں کہ یار آپ سے تو اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا، تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، پہلے تو اپنا گھر سنبھالیں۔
وہ نہ ہو کہ ہماری ووٹ ایک سائڈ پہ رہ جائیں اور آپ کے گھر سے دیکھیں نا 10 ووٹ چاہیے ٹوٹلی آلموسٹ 162 ہیں اپوزیشن کے، تو یا کہہ لیں کہ میں زیادہ وہ نمیریکلی جانا نہیں چاہتا، 10 ووٹوں کی کھیڑ ہے ساری کی ساری، تو ادھر تو وہ 24 بتا رہے ہیں، کوئی 20 بتا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتحادیوں کے بغیر بھی کلا کما ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کا۔ اچھا اب اس کے اوپر میں اخلاقیات میں نہیں جانا چاہتا کہ جی کہ وہ یہ تو وہ بات کی بات ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے نظریاتی بحث پھر کبھی کر لیں گے۔ تو سیاسی سپورٹ بھی گئی، سیاسی سپورٹ جانے کے ساتھ اتحادی جو ہیں وہ بھاری پڑ گئے، اتحادی بھاری پڑے تو اس سیاسی مخالفین جو ہیں وہ جناب فاتح بن کے وہ سڑکوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ٹہل رہے ہیں، مٹک مٹک کے چل رہے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں خان صاحب چھڑنا نہیں، خان صاحب استعفیٰ دو نہیں تو ہم آپ کا حال پڑا کر دیں گے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ سب جانے کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جو صحافتی سپورٹ حاصل تھی عمران خان صاحب کو ان سب چیزوں دیکھیں، یہ جب اس طرح کی چیزیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نا تو پھر ہر طرف سے لوگ شامل ہوتے ہیں ساتھ میں، مطلب وکلا سے، مطلب میں لا فرٹرنیٹی کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، یہ کمبینیشن بنتا ہے۔ سارے جو جزیات ہیں نا، جو اکائیاں ہیں، وہ کیا اکائی ہوتی ہے؟ صحافت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے اور ریاست ہوتی ہے، تیسری اور کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ اب ریاست کے ایلیمنٹس مختلف ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، بیوروکریسی کے بعد اب تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہی بدل گیا نا کہ جس میں صحافت بھی ہو، عدالت بھی ہو اور سیاست بھی ہو اور مطلب وہ بھی ہو، مطلب ٹھا سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا عمران خان صاحب کا، جن میڈیا ہاؤسز نے، وہ میڈیا ہاؤسز کا حال یہ ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا نا اس میں 2 میڈیا ہاؤسز جو تھے خصوصاً، بلکہ 3 کہہ لیں، 92 بیچارہ اور سما اور ARY، ایسا ہی نا جی۔ یہ جناب عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھا کے آگے تھے، یہ بیسیکلی جھنڈا عمران خان صاحب کا نہیں تھا، یہ جھنڈا اب ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے کندھے پہ رکھا تھا، یا بائی ڈیفالٹ انہوں نے اسی طرف جانا ہوتا ہے جس طرف پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اشارہ کرے، یا پھر ان کو لگے کہ یار کہ اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اس طرف ہو سکتی ہے، تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یہی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چینل جو تھے، یہ میڈیا ہاؤس، یہ PR کمپنیز بن گئی تھی عمران خان صاحب کی، اور آج تک چل رہا ہے اسی طرح کا معاملہ۔ لیکن سما ٹی وی کو خرید لیا علیم خان صاحب نے، اور علیم خان صاحب کی محبت جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کی جو محبت ہے علیم خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ARY کے معاملے اپنے ہیں، اور مطلب وہ دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، سما کو تو ایک نکل گیا نا بیچ میں۔ تو باقی ایک میڈیا ہاؤس کا مالک، میں ابھی نام نہیں بتا رہا آپ کو، نام بھی آگے چل کے بتا دوں گا، آج نہیں آگے چل کے، کیونکہ میں نے اس میڈیا ہاؤس کے مالک کو میسج کیا ہے کہ میری یہ خبر ہے کہ آپ کی ملاقات آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کل رات کو اسلام آباد میں انجام پائی ہے۔ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی جس میں آپ نے اپنے ماضی کے طرز عمل کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور اپنی مجبوریاں گنوائیں، اور آگے سے نیوٹرل، یا کہہ لیں کہ آگے سے مطلب کہہ لیں کہ اس طرح کے کام نہ کرنے کا اعادہ کیا، اور وعدہ کیا کہ آپ کو اب کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور زرداری صاحب نے کہ چلیں دیکھتے ہیں یہ کہہ کر ان کو رخصت کر دیا۔ تو ابھی میں ظاہر ہے کہ ابھی نام نہیں آپ کو بتا رہا، کیونکہ میں نے انہوں نے میرا میسج پڑھ لیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ہلکا سا جواب بھی دیا ہے، میرے سلام کا جواب دیا ہے، باقی جواب آنا ابھی باقی ہے، پتہ نہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یار یہ خبر تمہاری ٹھیک ہے تو پھر تو نام میں بتا دوں گا، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر دوسری طرف سے تو تصدیق ہے نا، تو پھر بھی میں پھر اس صورت میں نام بتانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ پھر میں یہی ہے کہ آپ کو خود سمجھنا ہوگا اشاروں کنایوں سے۔ 3 تو ہے نا جی، تو اس میں سے دیکھ لیجئے گا کہ کون سا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب مکمل تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہوئے، نہ کوئی فون اٹھاتا تھا، نہ کوئی فون سنتا تھا، نہ کوئی فون کرتا تھا۔ چین ہاتھ سے گیا، امریکہ مخالف ہو گیا، بھارت جو تھا وہ تھا، سعودی عرب نے بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی،
اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم اس عالمی تنہائی کا بدلہ یوں لیں گے کہ ہم روس کا ساتھ دیں گے. پتہ نہیں کی کرنا چاہتے ہو یار تسی. مطلب یہ کہ آپ ٹوپی میں سے خرگوش تو جادوگر نکالتے ہیں, یہ ٹوپی میں سے ہاتھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں نکال سکتے. ہاتھا نکل جائے گا, ہاتھی نہیں نکلے گا. تو پھر اس کے بعد آپ مقامی سطح کے اوپر جو کہہ لیں کہ تنہائی کا شکار ہوئے. پہلی تنہائی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہاتھی دوجی اور ہی آ گیا. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کہ وہ جو جن کو آپ کو کیا کہتے ہیں سورج کی دوستی پہ ناز تھا, اس سورج نے آپ کو سیک کے مار دیا ہے. اور اس سورج کی دشمنی نے یا اس سورج کی لا تعلقی نے, وہ جو سورج گم گیا ہے آپ کا, اس سورج کے گمنے سے اندھیرے چھا گئے ہیں آپ کی لائف میں. اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ دوست بھی گئے, گھر والے بھی گئے. گھر والے کون سے؟ جو پارٹی کے لوگ تھے, جو پارٹی کھڑی کی گئی تھی وہ بکھر گئی, بکھرنا شروع ہے, بلکہ بکھر گئی جی, پیچھے کی رہ گیا. تو پھر اس کے بعد اتحادی گئے. اتحادیوں کے بعد جو ہے تگڑے ہو گئے آپ کے سیاسی مخالفین, اور سیاسی مخالفین کو اگلے ٹرم میں اقتدار میں آتا دیکھ کر جو میڈیا ہاؤس آپ کے گن گاتے تھے دن دگنے تر رات چگنے, اور ہر ٹائم وہ واجہ وجائی رکھتے تھے, عمران خان کا نام جپتے تھے, عمران خان. تو وہ میڈیا ہاؤس کے مالکان بھی عافیت ڈھونڈ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی آغوش میں. اب آپ حساب لگا لیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. تو کوئی بڑی پریس کانفرنس اور بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور بڑا سرپرائز بھی مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب, بات یہ ہے کہ وہ جن سے مطالبہ تھا نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا, مولانا فضل الرحمان کا, کہ تسی سائڈ پہ ہو جو, آپ سائڈ پہ ہو جائیں, آپ اپنے دستوری فریم ورک تک اپنے آپ کو محدود کر لیں. ہم جانیں تو اے نکا جانیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ انہوں نے کسی بھی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, انہوں نے خود سے آپ سے دور کر لیا اپنے آپ کو. وہ سیاست سے سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور آپ غرق ہو رہے ہیں. مطلب میں غرق ہونا نہیں کہنا چاہیے, یہ نامناسب لفظ ہے, غرق نہیں کہنا چاہیے. آئی ایم سوری خان صاحب, آپ کے چھولے بک گئے ہیں, یا میں کیا کہوں اس کے لیے کیا مناسب لفظ ہے, کہ آپ کی اپنی سیاسی بساط کیا ہے, اور آپ کی سیاسی کیپیسٹی کتنی ہے, کہ آپ چیزوں کو کتنا مینج کر سکتے ہیں, وہ کھل کے سامنے آ گیا. وہ کیا پرویز لائی صاحب نے کیا پتے کی بات بتائی تھی کہ 3 سال تو وہ پلائن جو ہیں وہ کچھ کرتے رہے, ہر مشکل آسان کرتے رہے, آپ کی نیپیاں بدلتے رہے, آپ کو تو کچھ کرنے نہیں دیا گیا, آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں. کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. آپ پاکستان کی سیاست, اور پاکستان کی سیاست جن کی مطلب ایک عمریں گزر گئی ہیں سیاست میں, آپ ان کو سمجھ رہے تھے کہ جی کہ آپ تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں. سر وہ تو جن کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک تھے, ان کے ساتھ معاملات میرے ٹھیک ہو جائے, مینو پرائم منسٹر بڑھا دو, تو میں بھی تڑوا لاں گا نواز شریف نو, زرداری نو, کیونکہ وہ میں نہیں کر رہا ہوں گا, وہ تو کوئی اور کر رہا ہوگا. تو وہ جو کوئی اور کر رہا تھا وہ اب کچھ نہیں کر رہا. تو عمران خان صاحب, آپ کے حالات پتلے اس لیے ہو گئے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ سیاسی جن کھڑے ہیں. اور اگر پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں کوئی گھسپیٹھیا نہ ہو, یا اس میں غیر مرئی ہاتھ جو آ جاتے ہیں, خلائی مخلوقیں جو آ جاتی ہیں بقول نواز شریف صاحب کے, اگر وہ نہ ہوں تو شاید پاکستان جو ہے وہ ان حالاتوں کو نہ ہو. پاکستان کے حالات اچھے ہوں, کچھ ہمیں بھی کچھ مل رہا ہو, قوم کو کوئی آسودگی آئے اور معاملات چل رہے ہوں. تو عمران خان صاحب کا تجربہ جنہوں نے کیا تھا وہ تجربہ ناکام ہو رہا ہے, اور وہ تجربہ گاہ میں, بلکہ وہ تجربہ گاہ میں تجربے کی ناکامی کے بعد باہر نکل گئے ہیں, اور تجربہ گاہ میں اب جو ہے وہ سرجری کر رہے ہیں کہ یہ تجربہ کیا ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا. اب وہ ویپر پھڑے ہوئے ہیں, اور وہ سارا تجربہ جو کھلرا پڑا ہے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.